गया। सहाबा ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि दो लोगों का गुजर एक कबीले से हुआ। वो कबीले के लोग दोनों को पकड़ लिए और वो किसी आदमी को बगैर नजर किए, बगैर चढ़ावा चढ़ाए गुजरने नहीं देते थे। एक से कहा कि हमारे बाबे के ऊपर कुछ नजरो नियाज करो, कुछ जुबा करो। उसने कहा मेरे पास कोई चीज मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कोई चीज ना मौजूद सही, एक मक्खी ही चढ़ा दो। वो आदमी कहने लगा चाहे मक्खी हो या कोई और चीज हो, अगर मैं चढ़ाऊंगा तो उस रब के नाम पर चढ़ाऊंगा जिसने मुझे और तुम्हें पैदा किया है। लोगों ने क्या किया, उस शख्स को, उस तौहीद वाले को पकड़कर उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। आका फरमाते हैं कि आदमी हमेशा हमेशा के लिए जन्नतों का वारिस हो गया। दूसरे आदमी ने क्या किया, मक्खी ही की बात है ना, पकड़ी और चढ़ा दी और लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो मेरा सवाल है नारियल और जुबाह करने वाले लोगों से कि कोई दलील पेश करे मेरे दोस्तों, वरना फिर अल्लाह तबारक व तआला के बतलाए हुए दीन को सही जानकर अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें। 12वीं बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, बाबे, नामपल्ली के बाबे के पास जाकर देख लीजिए, वहां पर लोग जंजीरों में जकड़े हुए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? किस लिए जकड़ा जाता वहां पर? लंगर हाउस पर भी देख लीजिए, इसलिए रखा जाता है कि वहां पर शिफा हो जाए। शिफा देने वाला कौन? वइज़ा मरस्तु फहुवा यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। लेकिन लोग अपने अजीज और अकारिब को बांध कर जंजीरों में कब्रों के पास, शिर्क के अड्डों के पास रखते हैं मेरे दोस्तों, जबकि इसकी कोई दलील ना कुरान और हदीस से साबित है, बल्कि ये खुला शिर्क है कि लोग कब्रों से शिफा हासिल करने लगे। नंबर 14 जो बात मैं आपके सामने रखता हूं कि लोग मुजावर बनकर कब्रों पर बैठते हैं और एक कट्टा लेकर मर्दो हजरात को भी मारते हैं और खवातीन को भी मारते हैं और बदले में पैसा तलब करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाया कि लोगों तुम अंगारों पर बैठना पसंद कर लेना, लेकिन कब्रों पर बैठना पसंद नहीं करना। कब्रों पर नहीं बैठना, कब्रों पर बैठने से अच्छा है कि तुम अंगारों पर बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर। लेकिन लोगों ने कब्रों को अड्डा बना लिया मेरे दोस्तों। और आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूं कि लोग, 15वीं बात मैं आपके सामने रखता हूं कि लोगों ने रहमताबाद वाले बाबे को नायब रसूल बना दिया और गुलबर्गा वाले बाबे को बंदा नवाज बना दिया और अजमेर वाले बाबे को गरीब नवाज बना दिया। अल्लाह अकबर। गरीबों को नवाजने वाले कौन? अल्लाह तबारक व तआला। मुश्किलों को दूर करने वाले कौन? अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन जिन बुजुर्गों को तुमने नाम दिया है, अगर तुम इस बातों में सच्चे हो तो फिर दलील पेश करो मेरे दोस्तों, वरना जान लो अल्लाह तबारक व तआला सूरह अनआम में अपने मोअत्तबर अंबिया इकराम का जिक्र करने के बाद फरमाते हैं वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर अल्लाह के ये मुअज़्ज़ज़ व मुरत्तब अंबिया इकराम से भी अगर शिर्क सरजद हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला इन नबियों की आमाल को भी बर्बाद करके इनके भी आमाल को बर्बाद कर देता शिर्क की बिना पर। नबियों से शिर्क नामुमकिन बात थी मेरे दोस्तों, लेकिन लोगों को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि अगर मेरे नबियों से भी शिर्क हो जाता तो इस शिर्क की वजह से मैं इनके अमाल को बर्बाद कर देता। मेरे दोस्तों याद रखो, क़यामत के दिन कोई खबर परस्त, कोई मुर्दा परस्त इमामे कायनात की शिफात का हकदार नहीं बन सकता। बनेंगे तो अहले तौहीद बनेंगे। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत की मैं शिफात करूंगा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से मैं मेरी उम्मत की सिफारिश करूंगा। इतनी उम्मत की सिफारिश करूंगा कि मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी उम्मत का हर शख्स मेरी शिफात के बदले में जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो बदबख्त मेरी शिफात से महरूम हो जाएंगे जिसने रब्बे ताला के साथ शिर्क किया। मेरे दोस्तों अल्लाह अकबर।
آج ضرورت ہے تو شرک سے توبہ کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توحید کو سمجھ کر ہمیں سچے اور پکے موحدین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر سے بھی دور رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 موحدین میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ, ابھی آپ نے نوجوان مبلغ حبیب الرحمان کو سنا. اب میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ طیب سلفی کو دعوت دیتا ہوں. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. رواه البخاری. معزز سامعین, لائق صد احترام بزرگان دین, شیر دل نوجوانان اسلام, پیار کی ممتا سے لبریز میری ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ باسعادت موقع نصیب کیا کہ ہم اس میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے, اس کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرتبہ اور یہ موقع نصیب کیا. اور بعدہ درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ سید العرب والعجم جگر گوشے آمنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, جنہوں نے ہم اور آپ کو کفر و ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا. جب ہم راہ راست سے گمراہ تھے ہمیں سیدھے راستے کی توفیق رہنمائی عطا فرمائی, اور جب ہم اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی وحدانیت سے ناآشنا ہو چکے تھے ہمیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے آشنا کرایا. جب ہم ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے ہمیں تمام تر پلیدگیوں سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لا کر کے جوڑا. جب ہم انسان نہیں تھے ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا. جب ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت سے غافل ہو چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ درس توحید سکھایا
جو انشاءاللہ العزیز آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ اس وقت تک موجود رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے والے، اللہ رب العالمین کی ذات پر اور اس کی تمام تر صفات پر یقین اور ایمان رکھنے والے، اور اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنے والے لوگ اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ اور یہ ہوتا ہے جاننے والا، علم رکھنے والا، جانکاری نالج رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت نالج ہو دین کی یا کسی اور چیز کے تعلق سے، وہ عالم ہے۔ الغیب، پوشیدہ چیز جو آدمی سے چھپی ہو، جو آدمی کے سامنے ظاہر نہ ہو، وہ غیب ہے۔ عالم الغیب، پوشیدہ چیز کو جاننے والا، کسی ظاہر چیز کو، کسی پوشیدہ چیز کو جو ظاہر نہ ہو، لوگوں کے سامنے موجود نہ ہو، اس کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہم جب توحید کی بات میں داخل ہوتے ہیں تو توحید کی بات میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ساری چیزوں کی نفی کر دینا۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے جو نقص اور عیب لوگوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، ان تمام تر نقائص کو دور کر دینا۔ مثال کے طور پر جیسے لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو حاجت روا، مشکل کشا، علم کا جاننے والا، یا اسی طرح سے ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کا علم رکھنے والا، موت و زندگی کا مالک سمجھنے والا، یا بیماریوں اور پریشانیوں کا حل نکالنے والا، یا اسی طرح سے شفا یابی دینے والا، یا اسی طرح سے اور دیگر تمام چیزوں کو کا مالک اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کو سمجھتے ہیں، تو یہ توحید کے منافی ہے۔ توحید میں صرف ایک چیز ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے۔ ایک جملہ نیگیٹو ہے، لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت جس طریقے سے بھی ہوتی ہے، چاہے وہ نظر کی صورت میں ہو، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہو، یا اسی طرح نمازوں کی صورت میں ہو، سجدوں کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، اگر اس صورت کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے انجام دیا گیا تو یہ توحید کے منافی ہو گئی، یعنی شرک میں داخل ہو گیا۔ شرک کتنی قسمیں ہیں، شرک کتنے طریقوں کا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی علم میں شریک ٹھہرانا، یہی میرا موضوع ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تمام چیزوں کا جاننے والا تھا، اور قیامت تک، اس کے بعد تک جو بھی چیزیں ہوں گی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی حضرات، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں پوشیدہ ہیں، چاہے وہ زمین کے خزانے ہو، چاہے وہ آسمان کے سیارے ستارے ہو، یا قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد تک جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء بھی علم غیب رکھتے ہیں، اولیاء بھی علم غیب رکھتے ہیں، ایک معمولی بزرگ بھی علم غیب رکھتا ہے، ایک معمولی عالم بھی جو ہے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو بھی بسا اوقات غیب معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہم مسلمانوں کا ایسا عقیدہ رکھنا کیا ایسا صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی علم میں یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم میں غیروں کو شریک ٹھہرانا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور آئیے اب آپ کے سامنے وہ دلیلیں میں رکھتا ہوں جس کے تحت آپ کے
کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ بغیر دلیل کے بات نہیں بنتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دلیل مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو اپنی بات میں، اگر تم برحق ہو، اگر تم اپنی قول میں بالکل پکے اور کھڑے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے قل ہاتوا برہانکم، دلیلیں لے کر کے آؤ۔ ہم کسی کو ذلیل نہیں کہتے، جو آدمی قرآن و حدیث سے دلیل دے لے وہی ہمارا منہج ہے، اور یہی صحابہ کرام کا منہج تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور الحمدللہ یہی منہج آج اہل حدیث کا ہے، یہی منہج آج اصل اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی منہج ہمارا ہے کہ ہم یہی منہج رکھتے ہیں۔ جو آدمی قرآن و حدیث سے دلیل دے لے، اگر وہ عمل ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم اس کے مخالف عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اگر قرآن سے اور حدیث سے دلیل مل جائے تو آپ اگر مسلمان ہیں، اگر آپ کے اندر کسی مسلمان کا خون ہے، آپ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تسلیم کرتے ہیں تو آپ پر بھی لازم ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے یا اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی کلام آ جائے تو اس کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو، کیونکہ یہی منہج کامیابی کا منہج ہے، یہی طریقہ کامیابی کا ضامن ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ